बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद कोर्ट में। इस्लामाबाद कोर्ट में आज बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में दो डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। इमरान खान साहब और रोहित बीबी का केस, उसमें क्या हुआ, कैसे वो कॉलेज से गायब हो गया, ये एक मुहिम्मा बन गया है। और दूसरा, शहबाज गिल साहब के भाई की गुमशुदगी का मामला, लापता अफराद का केस अभी ख़त्म हुआ है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट में उस केस का वो ख़त्म हुआ है। 3.25 घंटे इस्लामाबाद कोर्ट के 3 जजेस ने वो केस सुना है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं शहबाज गिल साहब के भाई का मामला। शहबाज गिल साहब के भाई जो हैं वो आई थिंक 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, वो लापता हैं। इससे पहले लाहौर कोर्ट में मामला चलता रहा। पहले जब एक जज के पास था तो वहाँ पे बड़े अच्छे अहकाम वो दे रहे थे, सख्त ऑब्जर्वेशन आ रही थी, अच्छे तरीके से केस लेकर चल रहे थे। फिर केस ट्रांसफ़र हुआ एक और जज के पास, फिर वहाँ से मामला तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहाँ से पिटीशन विड्रॉ की गई और इस्लामाबाद कोर्ट में दायर की गई। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब के पास लगी। पहले एतराज़ात थे, वो एतराज़ात दूर हुए। जो जुडिक्शन का मामला था, दायर इख्तियार का मामला था, वो हल हुआ। काबिल समाअत होने का मामला था, वो हल हुआ। गुज़िश्ता समाअत पर IG जो है और दीगर इदारों ने आकर कहा जी हमारे पास नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे था तो वज़ारत दिफ़ा को नोटिस किया गया, उनसे जवाब मांगा गया और आज वज़ारत दिफ़ा को जवाब देना था। लेकिन आज हुआ क्या, वो आपको बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि राना अब्दुल शकूर खान साहब और मियाँ एहसानुल हक साजिद और ग़ुलाम मुर्तज़ा तूरी, ये 3 वकला हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहबाज गिल साहब की फैमिली को। इसके अलावा राना इमरान फारूक और राजा ज़मीरुद्दीन, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हैं, वो पेश हुए। 7 अब्दुल रहीम साहब जो SO हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, वो जो है वो पेश हुए। आज अदालत के अंदर वज़ारत दिफ़ा ने अपना जवाब जमा कराना था, लेकिन आज अदालत को बताया गया कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से छुट्टियाँ थीं और इस छुट्टियों की वजह से वज़ारत दिफ़ा जो है वो जवाब जमा नहीं करा सकी। इस पर लिखा है जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब ने कि ये जो कहा गया है कि वज़ारत दिफ़ा ने जो है वो रिपोर्ट छुट्टियों की वजह से जमा नहीं हो सकी, ये बहुत नॉन सीरियस है, बहुत नॉन सीरियस कहा गया है। गैर संजीदा करार दिया गया है कि एक पाकिस्तानी शहरी लापता है, उसकी ज़िंदगी का मामला है, उसकी लिबर्टी का मामला है, उसकी आज़ादी का मामला है, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़िंदगी स्टेक के ऊपर है और यहाँ पे जो है वो एक रिपोर्ट जमा नहीं करा सकी वज़ारत दिफ़ा। अदालत ने अब डायरेक्ट किया है वज़ारत दिफ़ा को और तमाम रिस्पोंडेंट्स को कि अगली तारीख से पहले, यानी 2 तारीख की 48 घंटे का वक्त दिया गया है। 48 घंटे बाद ये आखिरी मोहलत है और इसमें जो भी अवेलेबल बेंच हो उसके सामने शहबाज गिल साहब के भाई को प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए, बाजियाब करवा कर जिसने भी उनको अगवा किया है उनसे बाजियाब करवा के और शहबाज गिल के भाई को इस्लामाबादी कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये इसलिए अवेलेबल बेंच का लिखा गया है क्योंकि समन रिफत इम्तियाज़ साहबा छुट्टियों पर जा रही हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा जो भी अवेलेबल बेंच हो उसके सामने उनको पेश किया जाए। ये तो हो गया मामला शहबाज गिल साहब के भाई का। अब आ जाएँ, आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का अहम केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था। और ये क्यों बहुत अहम है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वो केस है जिसके बारे में आपको कई बार बताते हैं और जब भी ये केस दोबारा आता है तो फैक्ट्स बताने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को ज़रा रिफ़्रेश भी हो जाए उनकी मेमोरी और साथ जो नए सुनने वाले हैं उनको भी पता चल जाए। मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जब देखा नैब ने कि अब इमरान खान साहब एक के बाद एक केस में बरी हो रहे हैं और बोगस केसेस जो बनाए गए थे उन केसेस की इमारतें धड़ाम से गिर रही हैं और इमरान खान की रिहाई करीब आ रही है, तो नैब ने एक और नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में। और इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने 2 मई को इन नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और चैलेंज इस बुनियाद पर किया गया, अदालत के कहा गया कि पहली बात तो यह है कि तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है, तोशाखाना नैब रेफरेंस में उनको सजा हो चुकी है। एक ही मामले पे बार बार केसेस नहीं बनाए जा सकते और ये नोटिस जो तीसरे नैब केस के नोटिस हैं ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इनको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा, अदालत से इस्तदा की गई कि जब तक आप इसकी कानूनी हैसियत को डिसाइड नहीं करते कि ये नोटिस हो सकते थे नहीं हो सकते थे, कम अज़ कम तब तक इन नोटिस को सस्पेंड कर दें। लेकिन होता क्या है, ये एहतशाम कियानी साहब ने ये पूरी डिटेल लिखी थी। 2 मई को ये पिटीशन आई, उसके बाद क्या होता है कि 8 मई को चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीर साहब के बेंच ने ये केस सुना और नोटिस जारी किए 15 मई के लिए। 15 मई को अब समाअत होनी थी। 15 मई को डिसाइड हो जाता कि नोटिस सस्पेंड तो हो जाने थे और 15 मई के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसाइड हो जाता कि ये नोटिस गैर आईनी है, गैर कानूनी है और ये चैप्टर क्लोज हो जाता। और ये बहुत आम था इमरान खान साहब के लिए क्योंकि इसी केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना था। 15 मई का जो समाअत थी उससे पहले कैंसल्ड बाय ऑर्डर कर दिया गया उस समाअत को। फिर आमिर फारूक साहब ने तारीख रखी 4 जून की। 4 जून के बाद 4 जून को फिर समाअत नहीं हुई, 25 जून की समाअत रखी, 25 जून के लिए मुकर्रर हुआ तो नो स्कोप करार दे के फिर समाअत को कैंसिल कर दिया गया समाअत होने से पहले ही। 4 जुलाई को इमरान खान साहब के वकला की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई
بلکہ 4 جولائی کو تو وہ لگی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ارجنٹ میٹر ہے، عمران خان اس میں گرفتار کر لیے جائیں گے، اس کو جلدی سنیں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا جی بالکل یہ معاملہ ارجنسی کا ہے، انہوں نے ان کی درخواست ارجنٹ سماعت کی منظور کی اور اس کے بعد کیس پھر نہیں لگایا۔ اور پھر عامر فاروق صاحب نے کیا کیا کہ 13 جولائی کو عامر فاروق صاحب نے یہ کیس لگا دیا 17 اکتوبر کے لیے، اندازہ لگائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اسی کیس میں جو عامر فاروق صاحب کے پاس 2 مئی سے پینڈنگ تھا، جس کو 15 مئی کو ڈیسائیڈ ہونا تھا یا میکسیمم 22 جولائی تک ڈیسائیڈ ہو جاتا، اسی کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی 13 جولائی کو اس وقت گرفتاری ڈال دی گئی جب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی عدت کیس میں بری ہوئے۔ اب عامر فاروق صاحب جو ہے اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، تو پھر یہ معاملہ چیلنج ہو جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب پھر یہ کیس اپنے پاس لگا لیتے ہیں سوموار کو، پچھلے ہفتے سوموار کو لگاتے ہیں، اور سوموار کو عمران خان صاحب کے وکلا مین وکلا پیش نہیں ہوتے، حکمت عملی کے تحت اعتراضات لگے ہوئے تھے، علی بخاری صاحب، خالد یوسف چودھری صاحب یہ پیش ہوتے ہیں، اعتراضات ریموو کرواتے ہیں اور عامر فاروق صاحب اس کو فکس کر دیتے ہیں جمعرات کے لیے، جو لاسٹ جمعرات تھی جو گزری ہے اس پہ۔ جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے، جمعرات سے پہلے بدھ کے دن عمران خان صاحب کی جانب سے عامر فاروق صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے۔ جمعرات کی ہیئرنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ انتظار حسین پجوتا صاحب اور خالد یوسف چودھری صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب کو کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے، لہٰذا عمران خان آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کیسز نہ سنیں، اور وجہ وہی ہے کہ 22 ہیں آپ جان بوجھ کے غلط فیصلے کرتے ہیں، کیسز لٹکاتے ہیں۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو میں نے آپ کو ٹائم لائن بتائی ہے، یہی ٹائم لائن عمران خان نے جو ریفرنس دائر کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، یہ ساری چیزیں عمران خان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عامر فاروق صاحب عمران خان کے اعتراض کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیس میں ہی سنوں گا، یہ کیس میں کسی اور بینچ کے پاس ٹرانسفر نہیں کروں گا، میں بینچ سے الگ نہیں ہو سکتا، میں بینچ سے الگ نہیں ہو رہا، عمران خان کا کیس، بشرا بی بی کا کیس میں ہی سنوں گا۔ اس کے بعد انتظار حسین پجوتا کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے سننا ہے تو پھر اس کو سوموار کے لیے مقرر کر دیں، یعنی کل جو سوموار گزری ہے 29 جولائی کے لیے مقرر کر دیں۔ عامر فاروق صاحب کہتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ویب سائٹ پر آتا ہے کہ یہ کیس 30 جولائی کے لیے فکس ہو گیا، یعنی آج کے لیے۔ آج کیا ہوتا ہے، آج آتے ہیں ان کے وکلا اور پتہ چلتا ہے کہ آج کال لسٹ میں وہ کیس ہی نہیں ہے، رات تک کال لسٹ میں وہ تھا، رات کے پچھلے پہر کسی وقت ویب سائٹ سے سارا وہ چیزیں ریموو کر دی گئیں، اور مہمہ یہ بن گیا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے یہ کیس ویب سائٹ سے ریموو کیا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کل کے لیے پرسوں کے لیے اس کیس کو فکس کر دیا جائے گا۔ لیکن وہی ہوا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیس کیوں عام ہے، میں اس کی آپ کو پیٹیشن پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس پیٹیشن میں کیا استدعا کی گئی ہے کہ کیوں یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے۔ پہلے تو یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی گرفتاری کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدم قرار دے دیتی ہے تو پھر تو ویسے ہی یہ کیس چیپٹر کلوز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایک تو یہ عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس پینڈنگ رکھا ہوا تھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ احتساب عدالت نے بھی نوٹس کیا ہوا تھا، جب احتساب عدالت میں عثمان ریاض گل نے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی دیگر وکلا نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی، انہوں نے نوٹس کیے تو اس وقت تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی، جب ایک بار نوٹس ہو گیا تھا پھر گرفتاری ڈالی نہیں جا سکتی تھی۔ دوسرا، یہ پیٹیشن کیوں اہم ہے، اس پیٹیشن میں استدعا کی گئی ہے کہ آئندہ کوئی گرفتاری عدالت سے پوچھے بغیر نہ ڈالی جائے، یہ بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس پیٹیشن میں کیا ہے۔ اس پیٹیشن میں استدعا کی گئی کہ ریاست کو سخت ہدایات دے کر پابند کیا جائے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس عدالت کی اجازت کے بغیر کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ جلدی مقرر کیا جائے سماعت کے لیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو غیر قانونی طور پر جو گرفتاری ہے اور جس طرح سے ان کو حراست میں لیا گیا اور آپ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، یہ سب غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزاروں یعنی عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری سیاسی انتقام کا شاخسانہ ہے، جس کا واحد مقصد انہیں لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا اور ملک کی سیاست سے دور رکھنا ہے۔ ایک الزام جس میں پہلے ہی درخواست گزاروں کے خلاف کئی مقدمات درج ہو کر تفتیش ہو چکی ہے، اسی الزام میں تفتیش کے لیے درخواست گزاروں کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ ادھر کیس میں رہائی کے بعد جب سیاسی مخالفین کے پاس عمران خان اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کا کوئی اور جواز نہیں تھا تو تحائف کا معاملہ سامنے لایا گیا، جو پہلے ہی اس عدالت میں زیر سماعت ہے، یعنی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ایک زیر سماعت مقدمے میں گرفتاری ڈالنا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ زیر سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ایک زیر سماعت مقدمے میں گرفتاری ڈالنا نیب کی بدنیتی اور مذموم مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پیٹیشن میں چیئرمین نیب، ڈائریکٹر ڈی جی نیب اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا
اور ریاستی تحفے بیچنے کے معاملے میں نیب کی تفتیش کی غرض سے عمران خان اور بشرا بی بی کو 13 جولائی 2024 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پٹیشن میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی ہیں، اور جبکہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں، اور دونوں پچھلے 2 سال سے بدترین سیاسی جبر کا شکار ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سیاسی انتقام کے اس دور میں عمران خان، بشرا بی بی، عمران خان کی قیادت، جماعت، پارٹی ورکرز کے خلاف نہ ختم ہونے والے ظلم، جبر کا، تشدد کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور یہ اذیتیں، دہشت گردی اور کیا کیسز بنائے گئے ہیں، دہشت گردی کے، غداری کے، بغاوت کے، مالی جرائم کے الزامات میں کئی کیسز کا لامحدود سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ نیب تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ اس سیاسی انتقام کے نتیجے میں متعدد جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، جن میں عمران خان صاحب کو 30 جنوری 2024 کو سائفر کیس میں سزا سنائی گئی، جبکہ عزت کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ ان دونوں کو 30 جنوری کے فوراً بعد ان کو اس کیس میں بھی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ 31 جنوری 2024 کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن یہ انتہائی اہم ہے کہ تمام جھوٹے مقدموں میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں یا تو عمران خان اور بشرا بی بی بری ہو گئے ہیں یا وہ سزائیں معطل ہو گئی ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان بری ہوئے اور توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، جبکہ عدت کیس میں جب ایڈیشنل سیشن جج نے جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے ان کا فیصلہ کالعدم کیا، تو پھر انہیں پتا تھا کہ آپ عمران خان تمام کیسز میں یا بری ہو گئے ہیں یا ان کی سزائیں معطل ہیں، ضمانت پر ہیں، لیکن ان کو قید میں رکھنا ہے، تو اس لیے ان دونوں کی اس کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ سارا کام کیا گیا ہے یہ سارا ریاستی اداروں کی اور نیب کی جو بدنیتی ہے اس کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور 8 مئی کے لیے اس پر عدالت نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ ٹائم لائن اس لیے کی گئی ہے تاکہ ریکارڈ پر رہے کہ عامر فاروق صاحب خود جس کیس میں نوٹس کر چکے ہیں اور عامر فاروق صاحب یہ کیس نہیں لگا رہے، اسی وجہ سے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور آگے سارے کس کیس میں کس طرح سے بدنیتی تھی، کیسے گرفتاری کی گئی، کب وہ کتنی جلدی سزائیں ہوئیں، کیسے وہ پھر سزائیں کالعدم ہوئیں یا عمران خان بری ہوئے، یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، ساری ٹائم لائن تاریخیں لکھی گئی ہیں، اور اب عدالت کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کی گرفتاری کو نہ صرف کالعدم قرار دیا جائے بلکہ یہ جو نیب کے نوٹسز ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت کی اجازت کے بغیر گرفتاری سے روکا جائے۔ یہ اہم معاملہ ہے جس وجہ سے عامر فاروق صاحب اس کو پینڈنگ رکھ رہے ہیں، ڈیلے رکھ رہے ہیں، کیونکہ عامر فاروق صاحب اگر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی گرفتاری کو کالعدم کر دیتے، ادھر سے جسمانی ریمانڈ کالعدم ہو گیا اور عمران خان صاحب کی آج ضمانتیں آج دائر ہونی تھیں یا کل ہو جائیں گی جو 9 مئی کے کیسز ہیں، تو اس کے بعد تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو زیر حراست رکھنا، پابند سلاسل رکھنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس طرح سے عامر فاروق صاحب پر جو الزامات پی ٹی آئی لگاتی ہے وہ الزامات سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ ہر ہفتے عامر فاروق صاحب ایک چیز ایسی کرتے ہیں جس سے تحریک انصاف کے الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، جو کیس 2 مئی سے پینڈنگ ہے، 8 مئی کو 15 مئی کے لیے نوٹسز کیے تھے، وہ مئی میں نہیں لگایا، جون میں نہیں لگایا، جولائی میں نہیں لگایا، اسی کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اب جب وہ سارا مدعا عامر فاروق صاحب کے پاس عدالت میں آیا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے، تو عامر فاروق صاحب نے پھر وہ کیس اپنے پاس لگا لیا سوموار کو، پھر جمعرات کے لیے، جمعرات کو پھر کہا کہ سوموار کے لیے اشارہ دیا لگا دوں گا، لیکن منگل کے لیے لگایا، اور آج منگل کو رات کے پچھلے پہر، سوموار اور منگل کی درمیانی رات کے پچھلے پہر ویب سائٹ سے وہ جو فکس والا جو لکھا گیا تھا وہ اڑا دیا گیا، اور اب نہیں پتہ کہ وہ کیس کل لگاتے ہیں، پرسوں لگاتے ہیں، اور یہ جناب حالات ہیں، یہ صورتحال ہیں۔ اور عامر فاروق صاحب ہمیشہ کی طرح جب سے چیف جسٹس بنے ہیں عمران خان کے ہر کیس میں جو ان کا پیٹرن ہے وہی پیٹرن یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، مجھے اپنے نام یاد رکھیں۔ اللہ کے امام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔